बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन JIT केस पर। बड़ी ही अहम समाअत हुई है लाहौर हाई कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के सामने। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की अदालत में 7 रुकनी बेंच था, उनकी सरबराही में जो समाअत कर रहा था बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे। जो इसमें रिस्पोंडेंट्स हैं, जो मकतूल हैं, मज़लूम जो ख़ानदान हैं या मज़लूम लोग हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैड को बेसिकली। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब हैं जो पिटिशनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अख्तर जावेद भट्टी साहब हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं पंजाब हुकूमत को, जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हैं। आज की समाअत में दो अहम चीज़ें थी। एक तो पंजाब हुकूमत ने बड़ी गलतियों के बाद पहला बड़ा कमाल किया है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और आज अदालत में जो नाक़िदीन थे पंजाब हुकूमत के, उनकी ज़ुबानें बंद हुई हैं। दूसरी तरफ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने आज दो ऐसे पॉइंट्स अदालत के सामने रखे हैं कि जिसके बाद केस ख़त्म हो गया है, और कोई अगर चांस बचा भी था शरीफ ख़ानदान को रिलीफ़ मिलने का और JIT ख़त्म होने का, वो भी आज जो अली ज़फ़र साहब हैं उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स के ज़रिए सारा कुछ उनका मिलिया मेट कर दिया है। बड़ी अहम आज की समाअत थी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये तकरीबन आज की जो समाअत है ये पौने 2 घंटे की थी, और जुम्मा था, सिर्फ वक्फ़ा के बाद समाअत नहीं हुई, और पौने 2 घंटे की एक ही जो सेशन था जिसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, पहले पंजाब हुकूमत के वकील ने बहस की और फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने। आप जानते हैं कि लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर जहाँ पर मामला रुका था वो था जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की तरफ से एक एतराज़ उठाया गया था और एक सवाल उठाया गया था कि जब ये नोटिफिकेशन JIT का जारी किया जाता है पंजाब हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद, तो एक तो जो नोटिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट का जो पंजाब हुकूमत का JIT के हवाले से, उसमें कहीं नहीं लिखा कि ये जो JIT बनाई जा रही है ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। जब नीचे उसी नोटिफिकेशन के नीचे लिखा हुआ था कि इसकी कॉपी भेजी जाती है सुप्रीम कोर्ट को, तो आलिया नीलम साहबा ने कहा कि जो लेटर भेजा गया सुप्रीम कोर्ट को इस नोटिफिकेशन के बाद वो हमें दिखाएं, वो बड़ा अहम लेटर है। और मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने ये बहुत अच्छा किया, उसकी वजह से इतना बड़ा लेक्यूना और जो एक अहम एतराज़ था, और वो जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से था कि जो नोटिफिकेशन है उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की बुनियादों पर किया गया है। वहाँ सिर्फ ये लिखा गया है कि री इन्वेस्टिगेट करने के लिए मामले को जो ये JIT बनाई जा रही है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जा रही है, उस पर ऑर्डर हो गया कि जो समरी है कैबिनेट की जो मीटिंग्स हैं उसकी, और वो जो लेटर है जब नोटिफिकेशन JIT का जारी किया गया 3 जनवरी 2020 को, तो फिर उसके बाद जो आगे ये मामला चला वो अदालत में पेश करें 3 जनवरी 2019 को। जब अदालत में ये बात हुई तो जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने ऑर्डर लिखवा दिया, और ऑर्डर ये लिखवाया कि आप पंजाब हुकूमत को कहा कि वो ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो अदालत में प्लेस ऑन रिकॉर्ड करे। आज पंजाब हुकूमत की तरफ से एक CM फाइल की गई थी और उसमें ये प्ली ली गई थी कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि प्लेस ऑन रिकॉर्ड करने की परमिशन मांगी गई थी। अदालत ने उनको परमिशन ग्रांट करते हुए वो सारे डॉक्यूमेंट्स अदालत में जमा करवा दिए। वो जो लेटर था, जो लेक्यूना रह गया था पंजाब हुकूमत के उस नोटिफिकेशन में, वो उस लेटर ने पूरा कर दिया। उस लेटर में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उसमें जो है उसका लिखा गया, क्योंकि उनके साथ मुखातिब था ये लेटर, और साथ नीचे फिर अटार्नी जनरल ऑफिस भी था और मुलजमान को भी उसकी कॉपियाँ भेजी गईं। उस लेटर में सारी चीज़ें वाज़ेह कर दी। लेटर में ये कहा गया कि बिस्मा अमजद जो कि एक मासूम बच्ची है जिसकी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था, और ये HRC ह्यूमन राइट्स सेल की तरफ से ये एक केस था, उस केस को जो नंबर लगा वो भी HRC का है, तो उसके तहत बिस्मा अमजद की 2017 जून 2014 को वालदा का कत्ल हुआ था, वालदा की डेथ हुई थी, और उस डेथ में बिस्मा अमजद ये समझती है कि उसकी वालदा के कातलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही या उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, इस वजह से बिस्मा अमजद ने ये दरख्वास्त दायर की थी। अब एक बात आप याद रखें, अमीर भट्टी साहब ने, जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने भी ये बात की थी कि जो ये सवाल उठता है कि पहले FIR हुई फिर इस्तग़ासा हुआ, उसमें अदालत ने कहा था कि ना FIR की मुद्दइया बिस्मा अमजद है, ना इस्तग़ासा की मुद्दइया बिस्मा अमजद है, लेकिन बिस्मा अमजद एग्रीव्ड है क्योंकि उसकी वालदा को कत्ल किया गया है।
تو جب کوئی اگریوڈ ہو، چاہے وہ کسی ایف آئی آر کا مدعی نہ بھی ہو، چاہے وہ استغاثہ کا مستغیث نہ بھی ہو، تو اس کے باوجود اس کی درخواست پر سیپریٹ کارروائی ہو سکتی ہے۔ وہ بائنڈنگ نہیں ہوگی کہ اس وجہ سے کہ کیونکہ فلاں نے استغاثہ کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے بسم امجد بھی کوئی کارروائی نہیں کر سکتی۔ تو یہ عدالت نے بڑا ایک اہم سوال اٹھایا تھا۔ بالکل اس کا جواب عالیہ نیلم صاحبہ کے وہ جو لیٹر منگوانے کا سب سے زیادہ فائدہ بسمہ امجد کو ہوا ہے اور مظلوموں کو ہوا ہے، اور شاید پاکستان مسلم لیگ نون اور شریف خاندان کے وکیل یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ ان کو یہ بھی لگا تھا کہ یہ لیٹر تو ایسا ہوگا نہیں، لیکن وہ لیٹر جب آیا اور وہ پلیس آن ریکارڈ ہوا تو ساری چیزیں سامنے آ گئیں، اور اس میں ڈیٹیل میں لکھا گیا تھا کہ جناب آپ نے یہ کیس سنا، آپ نے ڈائریکشن دی، آپ نے اس کو فائنلی ڈسپوز آف کیا، آپ کی ڈائریکشن کی بنیاد پر ہم نے یہ جے آئی ٹی بنا دیا، اور اب آپ کو اس کی رپورٹ بھیج رہے ہیں کہ جناب کے آرڈرز کی ہم نے عمل درآمد کر دیا ہے۔ وہ لیٹر تھا جو عدالت میں آج پلیس آن دی ریکارڈ ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اہم ڈاکومنٹ تھا، اور اس کے علاوہ جو باقی سمری ہے وہ بھی عدالت میں پیش کی گئی۔ اب جہاں سے کیس اس دن رکا تھا وہ تھا جو کیا اگر ایک کیس میں ایویڈنس ہو جائے، چلان سبمٹ ہونے کے بعد چارج فریم ہو جائے، ایویڈنس شروع ہو جائے، تو کیا نئی وہ ری انویسٹیگیشن معاملہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اس پر علی ظفر صاحب نے 3 ججمنٹس عدالت میں دیں، اور وہ ججمنٹس جو تھیں عدالت میں 2006 ایس سی ایم آر صفحہ 373، 2014 ایس سی ایم آر 474۔ اب یہ جو 2014 کی ججمنٹ ہے، اس کے جو رائٹر ہیں وہ بھی جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں، جو اس 5 رکنی بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، اس وقت چیف جسٹس تھے جس نے بسمہ امجد کو یہ ریلیف دیا تھا۔ 2014 کی ججمنٹ جو یہ کہتی ہے کہ فائنل فیصلے سے پہلے کسی بھی وقت ری انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ 2 رکنی بینچ ہے۔ 2014 میں ایک اور ججمنٹ تھی جس میں وہ 4 رکنی بینچ تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو جب چلان سبمٹ ہو جائے اس کے بعد انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے۔ وہ الگ کیس تھا جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پیش کیا تھا، اس کا پوسٹ مارٹم بھی کیا علی ظفر صاحب نے، لیکن اپنے حق میں جو عدالت میں دی وہ یہ تھی کہ 2014 میں ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ ری انویسٹیگیشن کسی موقع پر بھی ہو سکتی ہے۔ اس پر عدالت کو علی ظفر صاحب نے کہا کہ جب وہی جج 5 رکنی بینچ کو ہیڈ کر رہا ہے تو کیا اس کے مائنڈ میں نہیں تھا کہ اس کویسچن آف لا کو میں پہلے ڈیسائیڈ کر چکا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فلی اویئر تھے اس کویسچن آف لا سے، اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ ساتھ جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں انہوں نے کہا جناب یہاں پر تو یہ حالات تھے، باقی نجفی صاحب اسی عدالت کے جج ہیں، انہوں نے ایک کمیشن بنایا گیا، اس کمیشن کی رپورٹ یہ پبلک نہیں کرتے تھے، ہائی کورٹ میں 3 بار ہائی کورٹ کے آرڈرز کے بعد وہ پبلک کی جب، اور باقی نجفی کمیشن رپورٹ میں بھی اچھی خاصی ایویڈنس آ گئی تھی، اور ابھی جو باقی نجفی صاحب ہیں ان کے پاس کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی تو تھی نہیں کہ وہ وہاں سے ایویڈنس کلیکٹ کرتے، تو کیونکہ باقی نجفی صاحب ایک جج تھے اس وجہ سے جو ایویڈنس باقی نجفی صاحب نے اپنے کمیشن کی رپورٹ میں ساتھ اٹیچ کی ہے اتنی تو وہ جے آئی ٹی نہیں کر سکی۔ یہی وجہ ہے کہ جو 2 نمائندے تھے آئی ایس آئی اور ایم آئی کا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا مذاق ہے، یہ تو کوئی جے آئی ٹی نہیں ہے، کوئی کام نہیں کر رہے۔ تو عدالت سے کہا کہ جناب کیوں ان لوگوں کو صرف اس وقت کی حکومت اور اس کی آپ بدنیتی دیکھیں۔ علی ظفر صاحب نے کہا یہ بات کرتے ہیں کہ اب جو حکومت چینج ہوئی، اس نے کہا حکومت کو عمران خان کے بندے انہوں نے مارے تھے یا عمران خان کے کوئی لوگ قتل ہوئے تھے؟ کوئی نہیں قتل ہوا تھا، یہ پاکستانی تھے، ایک الگ جماعت ہے جو اس وقت سیاست میں بھی ایکٹیو نہیں ہے۔ عمران خان کو کیا فائدہ کہ ایسے لوگوں کی ہیلپ کریں جو سیاست میں ایکٹیو نہیں ہیں، کیونکہ ظلم ہوا تھا، عمران خان تو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس وقت، اور جسٹس شہزاد صاحب یہی اکثر سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت قاتل حکمران تھے تو اب آپ لوگ حکمران ہیں جو جن پر وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو علی ظفر صاحب نے کہا جناب یہ کوئی ہمارا کیس نہیں ہے، یہ کوئی عمران خان کا کیس یا پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے جو قتل ہوئے تھے، اس وجہ سے 2 چیزوں کو مکس نہ کیا جائے، یہ عام پاکستانی تھے، اس وقت قاتلوں کی حکومت تھی، اس وقت مظلوموں کی حکومت نہیں ہے، مقتولوں کی حکومت نہیں ہے، مدعیوں کی حکومت نہیں ہے، اس وجہ سے یہ الزام نہ لگایا جائے بلکہ کیس کو میرٹ کے اوپر دیکھا جائے۔ بڑی خوبصورت بات کی۔ ساتھ انہوں نے جو 2014 کی ایس سی ایم آر 1499 یہ وہ ججمنٹ ہے جس پر رائے کیا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، اس پر عدالت کو انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک ایسا کیس تھا
جس کیس میں کو اکیوز پٹیشنر تھا. 4 لوگ تھے اس میں. ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے, انویسٹیگیشن میں 3 لوگوں کو بے گناہ کر دیا جاتا ہے, ایک بندہ گنہگار ہو جاتا ہے. جو گنہگار تھا اس نے درخواست دی اور اس نے کہا کہ جناب اس معاملے کو ری انویسٹیگیٹ کیا جائے. ان کو, وہ مین ملزم تھے, ان کو بے گناہ لکھ دیا گیا ہے, مجھے گنہگار لکھ دیا گیا ہے. وہ ہوتے ہوتے پہلے ہائی کورٹ سے اس کی ریٹ فائل ہوئی, پھر انٹرا کورٹ اپیل فائل ہوئی, اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی اس کی جو لیو ٹو اپیل تو وہ خارج ہوئی. تو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ جس ججمنٹ پر یہ ریلائی کر رہے ہیں وہ ججمنٹ ایک کو اکیوز کی طرف سے تھی. درخواست کو اکیوز کہہ رہا تھا کہ انویسٹیگیشن کی جائے, یہاں تو مظلوم کہہ رہے ہیں, مقتول کہہ رہے ہیں, یہاں پر تو مدعی کہہ رہے ہیں کہ ری انویسٹیگیٹ کیا جائے. اس وجہ سے اس معاملے کو ری انویسٹیگیٹ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ساتھ جو آنریبل جسٹس ہیں ملک شہزاد صاحب, وہ بار بار ایک جملہ فرما رہے تھے کہ وہ درخواست پڑھیں جو بسمہ امجد نے جو ہے وہ دی تھی سپریم کورٹ میں. اب اس میں آج جو یہاں تک ری انویسٹیگیشن کا معاملہ کلیئر کر دیا انہوں نے کہا کہ ری انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے اور ٹرائل ڈیورنگ دی پینڈنسی آف ٹرائل معاملہ دوبارہ سے تفتیش ہو سکتی ہے. اب اگلا سوال یہ تھا کہ آیا جو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا پنجاب حکومت نے وہ درست ہے یا غلط ہے, یا جو پنجاب حکومت نے پروسیس اڈاپٹ کی ہے وہ درست ہے یا غلط ہے. جو یہ گراؤنڈ تھی اس پر پہلی چیز دیکھیں, جو انویسٹیگیشن کی تھی کہ ری انویسٹیگیٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, وہ مینٹینیبل نہیں ہے. علی ظفر صاحب اس پر بحث کر چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو, اگر آپ سپریم کورٹ کے آرڈر کو اگنور کریں گے تو پھر یہ جو دوسرا جو ہے وہ مرحلہ ہے میرے آرگومنٹس کا, کہ پھر بھی میرٹ پر اگر آپ دیکھیں تو ری انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے. تو پہلا جو ان کا حصہ تھا انویسٹیگیشن کا وہ تو اڑ جائے گا, کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ ہائی کورٹ اس کو چھیڑ نہیں سکتی. دوسرا جو ان کا تھا کہ چلیں پھر نوٹیفیکیشن جو نوٹیفیکیشن ہوا وہ غیر قانونی تھا, پروسیس اڈاپٹ نہیں کیا گیا. یہ جو نقطہ تھا آج اس کو بھی اڑا کے رکھ دیا ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب نے. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ ان کی 2 پٹیشنز ہیں جناب, پہلے لفظ سے آخری لفظ تک پڑھ لیں. انہوں نے سوائے اس ایک گراؤنڈ کے کہ جب چلان سبمٹ ہو جائے, جب چارج فریم ہو جائے, جب ٹرائل شروع ہو جائے, جب استغاثہ آ جائے تو ری انویسٹیگیٹ ہو ہی نہیں سکتا. ان کی پوری پٹیشنز میں صرف ایک ہی یہی بات ہے, دوسری گراؤنڈ ہی نہیں ہے. انہوں نے اس نوٹیفیکیشن کو الگ سے چیلنج نہیں کیا, انہوں نے کوئی گراؤنڈ نہیں بنائی کہ یہ پروسیس غلط اڈاپٹ کیا گیا, بندے ٹھیک نہیں جے آئی ٹی میں رکھے گئے. تو جس چیز کو انہوں نے گراؤنڈ نہیں بنائی تو پھر مجھے بتائیں آپ کیسے اس کو سن سکتے ہیں؟ یہ تو سنا ہی نہیں جا سکتا. جیسے پہلا جو اس کا حصہ تھا وہ نہیں سنا جا سکتا تھا, دوسرا جو یہ نوٹیفیکیشن کو چیلنج کرتے ہیں, ایریگولیرٹیز کی بات کرتے ہیں, وہ بھی نہیں سنا جا سکتا. اس پر ملک شہزاد صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب تو ایسے ہوا جیسے بسمہ امجد کی جو اپلیکیشن تھی جو HRC کو دی تھی ہیومن رائٹ سیل کو, تو وہ بھی تو آج تک نہیں پتا کہ وہ کون سی اپلیکیشن تھی. تو انہوں نے بھی تو کوئی درخواست نہیں دی, اس کے باوجود سوال تو ریز ہو گیا. تو اس پر علی ظفر صاحب نے کہا جناب وہ سپریم کورٹ ہے, اس کے پاس سو موٹو پاور ہے, ہائی کورٹ کے پاس 199 میں سو موٹر پاور نہیں ہے. ہائی کورٹ پابند ہے کہ جو اس سے مانگا گیا صرف وہی دے گا, پلیڈنگز سے ہٹ کے وہ بات ہی نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا وہ 184(3) میں ان کے پاس پاورز ہیں. جناب کے پاس وہ پاورز نہیں ہیں کہ جو چیز انہوں نے مانگی نہیں ہے از خود اس کے اوپر کارروائی شروع کر دیں. انہوں نے کہا نہ انہوں نے آج تک امینڈمنٹ کی درخواست دی ہے, نہ انہوں نے آج تک اس کو وڈرا کر کے کوئی نئی وہ کی ہے. جب ہمارا کیس فائنل پر آ گیا ہے تو میں یہ عدالت کو بتا رہا ہوں کہ جناب نہ پہلا حصہ سنا جا سکتا تھا نہ یہ حصہ سنا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ انہوں نے مانگے ہی نہیں اپنی پٹیشن میں. تو جناب کیسے اس کو کھول کے بیٹھ گئے ہیں اور کیسے اس کے اوپر ڈسکشن شروع ہو گئی اور آرڈرز ہوتے گئے اور سارے کبھی یہ چیز بلاؤ کبھی وہ بلاؤ, جو انہوں نے مانگا نہیں تھا اس کے اوپر عدالتیں. وہ قاسم خان صاحب جو آرڈرز کر کے گئے تھے, انہوں نے کہا کیسے ہو سکتے ہیں. میں کہتا ہوں اتنی خوبصورت اور ایسا جواب دیا ہے جس کا کوئی ان کے پاس جواب نہیں تھا. اور تیسری جو آج کی اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ مصطفیٰ امپیکس جو کیس ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کیبنٹ کو گورنمنٹ کو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے, تو کہا گیا کہ گورنمنٹ سے مراد کبھی نہ ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 2019 میں جنوری 2019 میں نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے, یہ جے آئی ٹی آرٹیکل سیکشن 19 کہتا ہے جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا کہ حکومت یا انویسٹیگیشن ہوگی جو انسپیکٹر لیول کا افسر کرے گا یا حکومت جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کرے گی. اس پر علی ظفر صاحب نے کہا کہ یہ ججمنٹ ہے 2016 کی. 2014 میں اس کیس میں یہ بات سامنے آئی کہ اس وقوع پر جے آئی ٹی بننی چاہیے, اور پنجاب حکومت جو اس وقت کی تھی اس نے جے آئی ٹی بنا دی تھی. اب جو جے آئی ٹی بنی ہے یہ نئی جے آئی ٹی نہیں ہے, یہ ری انویسٹیگیشن کے لیے ٹیم کو چینج کیا گیا ہے.
تو جب 2014 میں اصل فیصلہ ہوا تھا جے آئی ٹی کا کہ یہ معاملہ عام پولیس والوں سے انویسٹیگیٹ کروانا ہے یا جے آئی ٹی سے کروانا ہے، وہ 2014 میں تھا، اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 2016 کا وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتا، اور اس کا انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوا جب 2016 کا مصطفیٰ امپیکس کیس آیا تو ہائی کورٹس نے دھڑا دھڑ جو درخواستیں تھیں وہ منظور کی، اور جو کام کیے ہوئے تھے اس سے پہلے بھی 2016 سے پہلے بھی مختلف حکومتوں نے، اور اس میں کیبنٹ کی منظوری نہیں تھی، وہ سارے اڑائی جا رہے تھے۔ پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کا ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ نہیں ہوگا، کہ آپ یہ نہیں ہے کہ 2016 میں فیصلہ آیا تو آپ اس کو 2014 یا 2010 کے کاموں پر بھی اپلائی کریں گے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں، اور یہ سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی۔ اس وجہ سے جو 2019 میں جے آئی ٹی بن رہی ہے، یہ تھا فریش انویسٹیگیشن کے لیے نئی ٹیم تشکیل دی گئی ہے، جو یہ فیصلہ تھا کہ اس وقوع میں جے آئی ٹی بنانی چاہیے یا عام پولیس والوں سے عام انویسٹیگیشن کروانی چاہیے، وہ فیصلہ 2014 کا ہے۔ اس وجہ سے مصطفیٰ امپیکس کیس بھی نہیں یہاں اپلیکیبل ہوتا، یہاں سوال ہی نہیں اٹھتا کیبنٹ نے اپروو کیا نہیں کیا، کیبنٹ نے کوئی فارمیلٹیز پوری کی نہیں کی، ایریگولیرٹیز ہیں نہیں ہیں، انہوں نے کہا یہ سوال بھی نہیں اٹھتا۔ میں کہتا ہوں کہ تینوں سوال اٹھا کے انہوں نے شریف خاندان کے منہ پر دے مارے، جس کی وہ پلی لے رہے تھے، اور جو ان کو بچانے والے تھے ان کو بھی یہ انہوں نے یاد کروا دیا کہ یہ سارا تماشا پہلے ہوتا رہا ہے، اب نہیں ہوگا، کیونکہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کھڑے ہیں روسٹم پر، خوبصورت بحث کی انہوں نے۔ اب معاملہ آ جاتا ہے اگلا، اور وہ آخری کوسچن تھا کہ اگر مان لیں کہ 2019 میں نئی جے آئی ٹی بنی ہے اور 2014 والی کو نہ بھی مانے، تو پھر کیا ایکسپو فیکٹو جو ایفیکٹ ہے وہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ آخری پوائنٹ رہ گیا ہے، علی ظفر صاحب اپنی کنکلیوڈ کر رہے ہیں، انہوں نے کنکلیوڈنگ جو ہیں ریمارکس یا ری جوائنڈر انہوں نے دینا ہے۔ اگلی جمعرات اور جمعہ، آج جمعہ تھا، نیکسٹ جمعرات اور جمعہ 2 دن میں عدالت نے کہا ہے کہ ہم اس کو فائنل کریں گے، 2 دن میں آرگومنٹس مکمل ہوں گے، اور پھر یہ فیصلہ جمعہ کو، مجھے لگتا ہے اگلے جمعہ کو یہ محفوظ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ یہی جے آئی ٹی جس نے اپنا کام مکمل کیا ہے یہ بھی رہے گی، اور جے آئی ٹی کو نہ ہائی کورٹ اڑائے گی اور ہائی کورٹ ان کی پٹیشنیں خارج کرے گی، اور ان کو اتنا بڑا دھچکا لگے گا۔ آج یہ بات بھی کی بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہ جناب یہ ری انویسٹیگیشن سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اگر یہ ان کے ہاتھ صاف ہیں تو یہ اگر انویسٹیگیشن آ بھی گئی، جے آئی ٹی بن بھی گئی، تو وہ ایک انویسٹیگیشن رپورٹ ہی ہے نا، انہوں نے کون سا ان کو سزا سنا دینی ہے؟ تو یہ اتنا کیوں ڈرتے ہیں ری انویسٹیگیشن سے؟ تو یہ بات اس لیے ڈرتے ہیں کہ پہلے جو چیزیں تھیں وہ عام آدمی کی پہنچ میں نہیں تھی، انویسٹیگیشن ٹیم نے وہ ساری کلیکٹ کر لی ہیں، مٹیریل کلیکٹ کر لی، اور اب اس کی تکلیف ہے ان کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے، اور شریف خاندان کے لیے بچنے کا کوئی جو اس کیس کے اندر انشاءاللہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔